Yes, Curia, thank you very much. May God Almighty bless you, your family, and every member present here. Thank you very much. फर्स्ट जान का शुक्रिया जिन्होंने इस बात को अरेंज किया और वो मुसलसल ये मौका फराहम करते हैं कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बातों को सीख सकें। आप सबको आज की इस इबादत में खुशामदीद कहते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफजल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम मकाशवा 5 बाब पर गौर करेंगे। पिछले बाब में हमने क्या सीखा था? पिछले बाब में हमने ये सीखा था कि किस तरह यूहन्ना को खुदा का तख्त दिखाया गया और किस तरह उसने उस तख्त को देखा और उसमें देखा कि किस तरह खुदा के फरिश्ते उसकी हर वक्त इबादत करते हैं। किस तरह आपने देखा कि 24 बुजुर्ग गिरकर सजदा करते हैं, अपने ताज उतारते हैं और खुदा की हम्द और सताइश करते हैं। किस तरह ये तमाम सीन जो है खुदा की कुदरत, खुदा का जलाल, खुदा की इबादत का जिक्र उसमें किया गया है। 5वां बाब जो भी है उसके साथ वो मुंसलिक है। मुंसलिक इसलिए है कि इस बाब में हम उस तख्त को देखते हैं और उस पर एक शख्स बैठा हुआ है। मैं ये चाहता हूं कि आप इस मंजर को अपनी आंखों में समा लें, इस मंजर को अपने जहन नशीन कर लें कि ये मंजर क्या है, ताकि आप उस बात को बेहतर तरीके से समझ सकें। मंजर क्या है? मंजर ये है कि उसने एक तख्त देखा और उस पर एक शख्स बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक किताब है जो अंदर से और बाहर से लिखी है और उससे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। आप और मैं जानते हैं कि जो तख्त पर बैठा है उसके दाएं हाथ में एक किताब है और ये किताब जो है ये तुमार है, पेपरश से तमार लिखे जाते थे और वो दोनों तरफ बाज़ात लिखे जाते थे क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती थी। तो इसलिए उसने ये देखी और उस पर 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। आपको पता है जब सील किया जाती है कोई चीज़ तो वो सील इसलिए की जाती है ताकि कोई इसको बगैर इख्तियार के साथ, अख्तियार ना रखते हुए ना खोल सके। जिसके पास अख्तियार है वही इसको खोल सकता है, इसके अलावा किसी को उसको खोलने की इजाज़त नहीं थी। और फिर वो कहता है कि मैंने ये देखा और ये मुझे पता चला कि इस फरिश्ते ने आवाज़ दी कि कौन इस किताब को खोलने और इसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। और कोई शख्स आसमान पर या ज़मीन पर उसके नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के काबिल ना निकला। मैं इस बात पर जार रोने लगा कि कोई उस किताब को खोलने या उस पर नज़र करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद के लिए गालिब आया, जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी 7 मोहरें को खोलने के लिए गालिब आया। यह इसमें आप चंद चीज़ें देखते हैं जो कि काबिले गौर है। पहली बात तो ये मुझे ये समझना है कि ये किताब जो लिखी हुई है, जिस पर मोहरें लगाकर बंद किया गया है, ये किताब क्या है? ये किताब जब हम 6ठे बाब में चलेंगे तो उसमें पता हमें चलेगा कि इसके मोहरें जो खोली गई तो क्या था। अब ये किताब, इसमें पैगाम जो है ये आखिरत के लिए है और ये यीशु मसीह के अख्तियार को ज़ाहिर करती है कि इस मोहर को खोलने का अख्तियार किसके पास है, क्योंकि इसका तल्लक इस ज़मीन से है और अगर कोई इस मोहर को नहीं खोलता तो उसको अख्तियार को वो हासिल नहीं कर सकता जो हकीकत में लेने से वो ज़मीन का हुक्मरान बनता है। आपको पता है कि ये ज़मीन खुदा की है, लेकिन आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी करने से इस ज़मीन को शैतान के हवाले कर दिया।
اب اس کے اصل مالک کو لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو لینے کا اختیار حاصل کرے، اور یسوع مسیح نے یہ اختیار صلیب پر اپنی جان دے کر حاصل کر لیا۔ اس لیے وہ اس قابل تھا کہ وہ اس کتاب کو لے سکے، کیونکہ اس نے اس زمین پر آ کر میرے اور آپ کے لیے جان دے دی، تاکہ وہ اختیار جو آدم اور حوا کو دیا گیا تھا اور انہوں نے شیطان کے حوالے کر دیا، وہ اختیار یسوع مسیح واپس لے۔ آپ کو پتہ یہ ساری جنگ، عظیم کشمکش یہ جنگ جو ہے، یہ صرف اس اختیار کے گرد گھومتی ہے جو خدا انسان کو دینا چاہتا ہے۔ اور جب وہ انسان کو دینا چاہتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اسی وقت لے سکتا ہے جب وہ اس قابل ہو۔ افسیوں کے پہلے باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ خدا کا جلال یسوع مسیح کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے، اس کو سربلند کیا گیا، پھر اس کو جلال اور عزت بخشی گئی، پھر کیونکہ اس کو اختیار دیا گیا، اور جب اس کو اختیار دیا گیا تو اس نے وہ اختیار کلیسیا کو دے دیا، یعنی اس کے لوگوں کے پاس وہ اختیار آ جاتا ہے۔ یسوع مسیح سربلند کس لیے ہوئے؟ کیونکہ مردوں میں سے زندہ ہو کر گناہ پر فتح پائی، اور مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر گئے، فتح پائی، وہاں پر اسے سربلند کیا گیا، اسے سب سے بڑی بلندی دی گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اختیار دیا گیا، تمام گھٹنا اس کے سامنے جھکے گا، چاہے آج جھکے یا چاہے کل جھکے، لیکن جھکنا ہر انسان کو اس کے سامنے پڑے گا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کو یہ تمام اختیار ملا تو اس نے یہ اختیار کلیسیا کو دے دیا۔ اور میں اس بات پر زار زار رونے لگا کہ کوئی اس کتاب کو کھولنے یا اس پر نظر کرنے کے لائق نہ نکلا۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو کوئی لائق نہیں تھا، کوئی اس قابل نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح یہودا کا ببر، لکھا ہے یہودا کے قبیلے کا وہ ببر، یہ آپ کو پیدائش 49 باب میں آپ پڑھتے ہیں کہ یہودا کے ساتھ جو عہد کیا گیا وہ یہ تھا کہ تیری نسل سے یسوع مسیح آئے گا، اور جب اس کی نسل سے آئے گا تو وہ ببر، لیکن اصل میں کیا ہے؟ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ذبح کیا ہوا برا کھڑا دیکھا۔ جب آپ یہودا کے ببر کی بات کرتے ہیں تو متی پہلا باب اور اس کی دوسری آیت میں پتہ آپ کو چلتا ہے کہ یسوع مسیح یہودا کے قبیلے سے تھا۔ اور پھر جہاں پر جب آپ 6 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اس کے بیچ میں گویا ذبح کیا ہوا ایک بڑا کھڑا دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے پچھلے باب میں جو 5 باب ہے، چوتھا باب ہے، اس کی 4 آیت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اور اس تخت کے گرد 24 تخت تھے، اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے بیٹھے تھے، اور ان کے سروں پر سونے کے تاج تھے۔ یہ آپ کو لگتا ہے سین جو ہے، لیکن یہاں پر بھرے کا آپ کو اور میں نے اس تخت اور 4 جانداروں اور اس بزرگوں کے بیچ میں، آپ کو یہاں پر نظر نہیں آتا 4 باب میں، اور 6 آیت میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا رہا اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند تھا۔ تو پھر یہ کیا؟ آپ اس کو کس طرح ایکسپلین کریں گے؟ اس کا یہی ہے کہ یسوع مسیح وہاں پر آئے، تشبیہ طور پر، یہاں پر جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں وہ تشبیہ طور پر بتائی گئی ہیں، علامتی طور پر ہے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح اس نے دیکھا کہ یہ اپیئر ہوا ہے، پہلے موجود نہیں تھا، آپ 4 باب میں دیکھتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ موجود ہے، اور اس کے 7 سینگ اور 7 آنکھیں تھیں، یہ خدا کی 7 روحیں ہیں۔
جو تمام روح زمین پر بھیجی گئی ہیں۔ جب آپ 7 سین کے بارے پڑھتے ہیں تو سین کا مطلب کیا ہے؟ حکومت، اختیار۔ اور 7 مطلب کمپلیٹ، یسوع مسیح پورا اختیار رکھتا ہے، پوری کائنات کا اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 7 آنکھیں، وہ ہر طرف دیکھ سکتا ہے، ہر چیز کا اس کو پتہ ہے، ہر چیز وہ جانتا ہے۔ اور یہ ہے جو ہمیں اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور یہ 7 خدا کی 7 روحیں، یہ میں تقریباً 2 دفعہ آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ 7 روحوں سے مراد کیا ہے، کیونکہ ہم مکاشفہ پہلے باب میں اور اس کے بعد ہم دوسری جگہوں پر بھی ہم نے اس کے متعلق ذکر کیا تھا۔ اوکے، جب آپ یسوع کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ یسایہ 53 باب میں آپ کیا پڑھتے ہیں اس کی حالت کے بارے میں؟ آئے یسایہ 53 باب نکالتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو تشبیہ پیش کی گئی ہے، جو اس کی شکل و صورت پیش کی گئی ہے، وہ کیسی ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ یسایہ 53 باب میں کہ جب ہم اس پر نگاہ کرتے ہیں تو ہم اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس پر کوئی نگاہ کر سکے۔ دیکھیں یسایہ 53 باب دوسری آیت، نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ اس میں جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا اور اس کا موازنہ میں مکاشفہ 5 باب سے کر رہا تھا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے یسوع مسیح کی اس حالت کو دیکھ رہا تھا کہ بھائی اس کی کیوں شکل و صورت نہیں، نہ خوبصورت ہے کہ ہم اس پر نگاہ کریں، حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ یسوع مسیح یقیناً صلیب پر جب تھے تو ان پر بہت ظلم کیا گیا۔ جب یسوع مسیح تمہاں سے ملے تو اس کی حالت کیسی تھی؟ کیا وہ نشانات جو صلیب پر اس کے لگے کیا اس کے تھے، موجود تھے؟ یس، موجود تھے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا یسوع مسیح کے آنے پر کیا وہ نشانات ہوں گے؟ کیا وہ نشانات ہوں گے یسوع مسیح کے آنے پر؟ نشان کیا ہیں یہ؟ یقیناً ہوں گے۔ اور جب وہ تمام نشانات ہوں گے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ ہم اس پر جب غور کرتے ہیں تو اس میں کوئی خوبصورتی نہیں دیکھتے، لیکن جو کچھ اس نے ہمارے لیے کیا ہے، جب وہ پہلی دفعہ آئے گا تو وہ نشانات ہمیں پتہ چلے گا کہ مسیح نے میرے لیے کس طرح قربانی کیا ہے، اور وہ نشانات میرے ایمان کا اظہار ہوگا کہ خدا نے میرے لیے جان دی ہے۔ لیکن جب وہ نئے یروشلم کے ساتھ آئے گا تو وہ نشانات نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت ایماندار جو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ یسایہ میں بتایا گیا ہے کہ اس پر زخم ہوں گے، ہمارے دل اس کو دیکھ کر قائل ہوں گے کہ کس طرح خدا نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے وہ کیا ہم اس لائق تھے۔ جب ہم یہ تمام باتیں دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی طاقت اس کے بعد، صلیب کے بعد اس کی طاقت کتنی زیادہ ہے۔ اور اسی طاقت کا ذکر یہاں مکاشفہ 5 باب میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ ہر طرف حکمران ہے، کس طرح تمام چیزیں اس کے سامنے جھکتی ہیں، سجدہ ریز ہیں۔ اور فلپیوں 2 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہر ایک گھٹنا اس کے سامنے جھکتا ہے، میں اور آپ بھی۔ اس کی آنکھیں ہر طرف دیکھتی ہیں، عبادت سب لوگ کرتے ہیں۔ وہ بادشاہی آئے گا، وقت قریب ہے جب اس کی بادشاہی ہوگی۔ اور پھر لکھا ہے 8ویں آیت میں، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ 4 جاندار اور 24 بزرگ اس برا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربط اور عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، یہ مقدسوں کی دعائیں۔ آپ کو پتہ ہے ہیکل میں جب ہم مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ جو روٹیوں کی بیس تھی،
اس کے اوپر اس کے ساتھ بھی ایک قربانگاہ کی طرح بنائی گئی تھی جس پر ہر وقت دھواں اٹھتا تھا. وہ مقدسوں کی دعائیں تھیں. بعض لوگ اس قربان گاہ پتہ نہیں مجھے کیا کرنا چاہیے، اینی وے اس پر بخور جلایا جاتا تھا. 24 گھنٹے بخور چلتا تھا. جب کفارے کا دن آتا تھا تو اس مذبح کو پاک ترین مقام میں لے جایا جاتا تھا. پہلے وہ پاک مقام میں ہوتا تھا، لیکن اس دن کیونکہ بیچ میں تھا تو اس لیے اس کو اس پردے کے اندر کر دیا جاتا تھا. اور دھواں جب اٹھتا تھا، ان دھوئیں کے زیر اثر، ان دواؤں کے زیر اثر سردار کہن کفارے کے کمرے تک جاتا تھا، یعنی پاک ترین مقام تک جاتا تھا، تاکہ کہیں وہ مر نہ جائے لوگوں کی دعاؤں کے زیر اثر. اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ بزرگ جو بربت و عود سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے. کیا مطلب؟ سونے کے پیالے، عود سے بڑے لوگوں کی دعائیں کتنی پریشس ہیں خدا کی نظر میں. یہ دعائیں، میری اور آپ کی دعائیں، جب ہم دعا کرتے ہیں وہ سونے کے پیالوں میں، کہتے ہیں یہ اس کے سونے کے پیالوں میں، جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ خدا ان دعاؤں کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اس کی نظر میں مقدسین کی دعائیں کتنی گراں قدر ہیں. تو اس لیے میری اور آپ کی دعائیں جو ہیں نا وہ بڑی اہم ہیں. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا کہ حضور جو دعا ایک دفعہ کی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. دعا ہمیشہ، یہ مقدسوں کی دعائیں ہیں. اور وہ نیا گیت گانے لگے کہ تو ہی اس کتاب کو لینے اور اس کی مہریں کھولنے کے لائق ہے، کہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. تو خدا نے لوگوں کو خرید لیا ہے. کس طرح خریدا ہے؟ پطرس رسول بڑا واضح کرتا ہے کہ اس نے اپنے خون سے مجھے اور آپ کو خرید لیا ہے. اس نے میری قیمت ادا کر دی ہے. میری گناہوں سے بھری ہوئی زندگی کو ختم کر کے خداوند میں مجھے نئی انسانیت دی ہے، ایک نیا انسان بنایا ہے. تو اگر میں اس انسانیت کو قبول نہیں کرتا تو پھر میں خدا کے اس ایمان میں شامل نہیں ہوتا. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ برا جو ذبح کیا ہوا ہے، اس نے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے نجات خرید. ہر ایک قبیلہ، اہل زمان اور امت، قوم بنی اسرائیل کے لیے نہیں صرف، بلکہ ہر ایک کے لیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کے وسیلے سے ہمیں نجات ملتی ہے. اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور سردار اور زمین پر بادشاہی کرتے ہیں. تو یہ لوگ جو خدا کے مقدسین ہیں، یہ تمام سین اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح خدا کے لوگ جو ہیں، جب وہ موریں کھولی اس نے دیکھا 24 بزرگ گرے. اور پھر یہ مقدسین ہیں جو خدا کے حضور نیا گیت گائیں گے. اور یہ ایک کلیسیا ہے جو آسمان پر جا کر خدا کے ساتھ یہ گیت گانے والی ہے. مقدسین آسمان پر ہوں گے، امت، ہر قبیلے. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے اپنے خون سے خریدا ہے. اور پھر 11ویں آیت میں لکھا ہے، اور جب میں نے نگاہ کی تو اس تخت اور اس کے چاروں جاندار اور بزرگوں کے گردا گرد بہت سے فرشتوں کی آواز سنی، جن کا شمار لاکھوں اور کروڑوں تھا. خدا کے حضور اتنے فرشتے جو خدا کی حمد کرتے ہیں، ہر وقت خدا کی ستائش کرتے ہیں. تو خدا نے انسان کو بھی اسی لیے بنایا کہ وہ اس کے ساتھ بات چیت کرے، رفاقت رکھے، اس کی عبادت کرے. اور جہاں پر آپ فرشتوں کا شمار دیکھتے ہیں کتنا بڑا، لاکھوں، کروڑوں، 1 کروڑ نہیں، کروڑوں. تو کتنے فرشتے ہیں.
खुदा का तख्त कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। जब मूसा को खुरूज 25 बाब 8 आयत में कहा गया कि खुदा के लिए एक मकदस बनाओ, तो उसको एक नमूना दिखाया गया। नमूना जो है वो एक किसी बड़ी चीज का छोटा नक्शा होता है। तो जब वो दिखाया गया तो वो तो कहीं बड़ा था। मसलन मुझे या अगर यहाँ आपको अपने इस कैंपस का नक्शा दिखाना पड़े तो वो छोटा सा होगा, नमूना छोटा सा होगा, बड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर उसको जब दिखाया गया तो इस नमूने के मुताबिक हैकल बनानी। लेकिन यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर आपको पता चलता है वहां तो करोड़ों फरिश्ते हैं खुदा के तख्त के सामने जो उसकी हर वक्त इबादत करते हैं। तो वो उसका तख्त, और बुलंद आवाज से कहते थे ज़बा किया हुआ बड़ा ही कुदरत और दौलत और हिकमत और ताकत और इज्जत और तमजीद और हामद के लायक है। क्यों लायक है? क्योंकि उसने हमारी निजात के उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जो अज़्ज़ल से बनाया हुआ मंसूबा था। फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुंदर की सब मखलूक़ात को, यानी सब चीज़ों को जो उनमें है, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बड़े की हम्द और इज़्ज़त और तमजीद हो और सल्तनत अब्दुल-आबाद रहे। और चारों जानदारों ने आमीन कहा और बुजुर्गों ने गिर कर सजदा किया। ये था 5वां बाब कि हम देखते हैं कि यहाँ पर फरिश्ते उसके आगे सजदा करते हैं। फरिश्ते या मैं या आप, जब हम खुदा के आज हम उसे कबूल करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरी निजात का बंदोबस्त हो जाएगा। हर एक इंसान को खुदा के सामने एक दिन झुकना पड़ेगा, चाहे वो उसे कबूल करता है या नहीं करता। अगर वो आज उसे कबूल करके उसके आगे झुकता है तो उसके लिए निजात है। लेकिन जब वो आएगा और झुकता है उसके आगे तो इसका मतलब है कि वो इस बात को तस्लीम करता है कि वो सच्चा और बरहक है, लेकिन वो निजात के लिए सजदा नहीं होगा। इसलिए वक्त है कि मैं और आप आज उसे कबूल करें। आज वक्त है, वरना वो वक्त खत्म हो जाएगा। फिलिपियों 2 बाब में लिखा है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, मतलब हर एक। लेकिन अगर आज झुकता है तो उसके लिए निजात है, लेकिन अगर बाद में झुकता है तो उसके लिए निजात नहीं, बल्कि ये खुदावंद की काबिलियत का इजहार है। स्मरना की कलीसिया को भी खुदा ने बड़े वाज़िह तौर पर पैगाम दिया कि मैं मर गया था, जिंदा हूं। शायद अभी बहुत से लोग इकरार नहीं करना चाहते, वो अपनी ख्वाहिशात में घिरे हुए हैं, वो अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर एक घुटना उसके सामने एक दिन अजीज़ो झुकेगा। इसलिए ज़रूरी है कि मैं और आप अभी उसके सामने झुके जाएं, मजबूरन नहीं, उस वक्त मजबूरन झुकना पड़ेगा, क्योंकि वो इस लायक है और इकरार करेंगे। और क्योंकि जो कुछ हमें बताया गया है उसके मुताबिक ये है कि अल्ज़ाम साबित उन पर होगा और फिर भी वो झुकेंगे। लेकिन वो वक्त निजात का या मखलसी का वक्त नहीं होगा। इकरार अभी करना है। और इकरार क्या है? जब मैं ये कहता हूँ कि मैंने तौबा की है, इकरार किया है, तौबा की है, तो उसका मतलब हकीकत में क्या है? क्या मैं समझता हूँ? उसका मतलब ये है कि मुझे, जब मैंने इकरार किया है तो मुझे पछतावा आया है, तो मैंने ये गलत किया है। अगर मुझे पछतावा नहीं होता मेरे अपने गुनाह का, तो फिर इसका ये मतलब है कि मेरी तौबा भी सच्ची नहीं।
اس لیے ضروری ہے کہ مجھے اس پر پچھتاوا ہے، اور جب پچھتاوا آئے اقرار کروں اور پھر خداوند میری زندگی کو تبدیل کرے۔ اقرار اس وقت کرنا ہے، ابھی کریں ورنہ آپ سے وہ اقرار کروایا جائے گا اور آپ کو اس کے سامنے جھکنا ہوئے گا، یعنی کہ آپ یسوع مسیح کی راست بازی کا اس وقت بھی یقین کریں گے۔ آج کر لیں، راست بازی ہے، نجات ہے، اس وقت کریں گے نجات نہیں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم آج اس کا اقرار کریں۔ یہ مکاشفہ 5 باب تھا جو ہم نے اس کے تخت کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے تخت اور اس کی عبادت کتنی ضروری ہے۔ تو یسوع مسیح یہاں پر ہمیں دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح بادشاہی کو حاصل کرتا ہے، اور وہ بادشاہی وہ اپنی کلیسیا کو ایک دن عطا کرے گا، افسیوں پہلے باب کے مطابق۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکات سے نوازے۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو آج کی اس بابرکت کلام کے لیے۔ جی سر اشرف۔ جی بیٹے۔ سر آپ نے ہینڈ ریز کیا۔ اوہ سوری مجھے نہیں پتا چلا کیسے ہو گیا۔ خداوند کا شکر کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت بابرکت کلام کے لیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج کے کلام نے ضرور ہم سب کی زندگی میں اثر کیا، اور دعا ہے کہ آج کے کلام ہم سب کو برکت بخشے اور آج کے کلام کی حکمت ہم سب کو خداوند نوازے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں سر مائیکل سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کلام کی شکر گزاری کی دعا میں آپ ہماری رہنمائی کیجیے کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ ویلکم سر مائیکل۔ خداوند تو جو رب العزت ہے، تیرے شکر گزار ہیں کہ تو اپنے بچوں کو اپنے نام کی جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم اس بہت بڑی برکت کے لیے، اس بلاہٹ کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ مالی صاحب کے لیے تیرا شکر گزار، ان کی ساری کاوش کے لیے، اور جتنے بھی اس وقت تیرے حضور میں موجود ہیں، خداوند تو ان کے ساتھ رہتا رہے اور انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا رہتا، تاکہ ہم تیرے لیے خرچ اور صرف اب تک کی ساری حفاظت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ آئندہ آنے والے ہر ایک لمحہ میں مدد کرنا، یسوع کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔ 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 اب جب کہ ہم اپنی عبادت کے آخری سیشن میں داخل ہو چکے ہیں، تو آئیں ہم سب اس ایمان کے ساتھ کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہماری تمام دعاؤں کو سننے اور قبول کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہم سب اپنی شکر گزاریاں، دعائیں اور مناجاتیں اس کے حضور پیش کریں۔ آخری دعا کے لیے میں پاسٹر لطیف سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہ ہماری رہنمائی کیجیے، اور جماعت میں سے کسی کی بھی کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو وہ ضرور اپنے مائک کو انمیوٹ کر سکتا ہے۔ ویلکم سر۔ اوکے جی، بہت بہت شکریہ بیٹا، خدا آپ کو برکت عطا کرے۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں سب کے لیے، آپ اپنی درخواستیں جو ہیں وہ دے سکتے ہیں۔ میرے پاس آلریڈی 95% درخواستیں آپ کی ہیں، لیکن پھر بھی آج کسی کے پاس کوئی خاص